औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो तमाम आलमीन का रब है, जो खालिक़े कायनात है। अल्लाह के बाबरकत नाम से प्रोग्राम मेरी पहचान का आगाज़ जनाब हो चुका है और आज जनाब आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ, यानी सैयदा ज़ैनब प्रोग्राम मेरी पहचान लेकर मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे इंतहाई मारूफ़ मौजू और मारूफ़ इस तनाजुर में मैंने आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की कि हम अक्सर कहते हैं कि दुनिया की क्या हकीकत है, ये दुनिया क्या है, ये तो आर्जी ठिकाना है, यहाँ हमें कब तक रहना है, हमें आखिरत की तैयारी करनी है, मौत की तैयारी करनी है। तो जनाब वाकई ये एक हकीकत बात है कि ये दुनिया हकीकतन आर्जी ठिकाना है और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमोबेश 3 मरतबा ये इरशाद फरमाया कि ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे और फ़रेब के सिवा कुछ भी नहीं है। तो यकीनन इस दुनिया में हमें ऐसे रहना है कि जैसे कि हम यहाँ पर एक मुसाफिर की तरह आए हैं, यानी मुसाफिर जिस तरह से अपने कम सामान के लिए की कोशिश करता है ताकि उसको वापसी का जो सफ़र है उसमें दिक्कत ना हो, ऐसा ज़रूरी सामान सिर्फ़ अपने पास रखते हैं जिसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इस दुनिया में रहना है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आज इस पर कलाम करेंगे, यानी दुनिया की हकीकत, और इसी मौजू पर शरीक गुफ्तगू हैं हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात जो यकीनन मेरे दिल के भी करीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बातें सभी के दिल पर बहुत असर करती हैं। मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मिजाज अस्सलाम कैसे हैं वरहमतुल्लाहि इम्तियाज़ वबरकातुहू। आबा, ठीक ठाक हैं आप? जी जी, शुक्र उनके है। साथ जो अगली नशिस्त पर माशाअल्लाह मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रही हैं। मैं इनके लिए क्या कहूँ, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही नरम लहजा है। अनीला फ़तेह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मिजाज कैसे हैं आपके? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? इम्तियाज़ आपा, आज जो मौजू है माशाअल्लाह बहुत ऐसा मौजू कि जिस पर हम अक्सर गुफ्तगू करते हैं, दुनिया की हकीकत। अब दुनिया की हकीकत क्या है, कैसे इस दुनिया को देखते हैं, सबसे पहले तो हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में इरशाद आप फरमाइए। तो हम इसी हवाले से गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह कुरान में मज़म्मत की गई है दुनिया की हकीकत की। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और फिर कई जगहों पर मुख्तलिफ़ अंदाज से दुनिया का ज़िक्र आया और एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, कि तुम्हें ना बहकाए दुनिया, ये दुनिया की हयात। इंसान की दो हालतें हैं, वो दो हालतें हैं, एक मौत से पहले की हालत जिसे हम दुनिया की ज़िंदगी कहते हैं जी। और एक मौत के बाद की है जिसका ताल्लुक़ आखिरत से, दूसरी उस हालत से, दूसरी ज़िंदगी से हो जाता है। तो ये जो दुनिया की ज़िंदगी है जिसे धोखे का माल करार दिया गया और इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आरास्ता किया है मुख्तलिफ़ चीज़ों से, जैसे कुरान मजीद में आता है अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और ये बेटे ये इसी दुनिया के ही ज़ीनत हैं और इसी दुनिया का हिस्सा हैं और इसी दुनिया में तुम्हें मिलते हैं। फिर इसी तरह एक जगह इरशाद बारी ताला ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाए, वो जो मरगूब ख्वाहिशात इंसान की हैं वो खालिक बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो चूँकि दुनिया आजमाइशों का गढ़ है और इसमें इम्तहान दे रहा है इंसान, इसलिए वो सारी चीज़ें इसे बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं, मगर साथ ही बता दिया गया कि सिवाय धोखे के माल के ये कुछ भी नहीं है और तुम्हें ना बहकाए दुनिया, ये हयात, ये ज़िंदगी, ये इसकी रौनकें, ये चहल पहल, इसमें गुम ना हो जाना, बल्कि तुम अपना ध्यान आखिरत की ज़िंदगी की तरफ रखो, उस उखरवी ठिकाने की तरफ रखो। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया तो इंसान अल्लाह की अजीम मखलूक है, अशरफुल मखलूक है। तो अब उसके लिए इम्तहानात और उसके लिए आजमाइशें भी उसी अंदाज से हैं। ये दुनिया फ़ानी है जो अपने मकरो फ़रेब के जालों में इंसान को फंसाती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस दुनिया को बनाया, मफ़हूम हदीस है तो आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बार भी इसे करामत की निगाह से नहीं देखा।
اس دنیا کو کرامت کی نگاہ سے، اللہ نے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے ہیں اور ایک جگہ مردار بکری پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کم تر ہے، حقیر تر ہے. اور اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی نہ لینے دیتا. گویا یہ اتنی حقیر اور کمتر چیز ہے، فانی چیز ہے اس کی کہ جن کے پیچھے انسان دوڑتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے اور وہ اپنے اس منصب اور اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی فضیلت عطا کی ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام کو فرمان مبارک کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کیونکہ کافر جو ہے وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اس کی چیزوں میں گم ہو جاتا ہے، اس کی لذتوں میں، اور ان لذتوں کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے. جبکہ مومن کا دھیان آخرت کی طرف رہتا ہے، اللہ کی طرف رہتا ہے، تو یہ دنیا اس کے لیے قید خانے کی مانند رہتی ہے. وہ اس دوسری دنیا کا باسی ہے اور اس دوسری دنیا کا متلاشی رہتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو دنیا کس طرح کے مکر و فریب کے پندوں میں پھنساتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ دنیا اللہ کے دوستوں کی بھی دشمن ہے اور اللہ کے دشمنوں کی بھی دشمن ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ کے دوستوں کی کس طرح دشمن ہے کہ دنیا ان کو جال میں پھنساتی ہے اور انہیں اللہ سے دور کر دیتی ہے، دین سے دور کر دیتی ہے. شیطان کے مختلف ہتھکنڈے، اللہ کہ جو دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کی بھی دشمن ہے، اس لیے کہ انہیں آخر انجام تک پہنچا دیتی ہے. اب ظاہری تو ان کے ساتھ وہ دوستی نبھا رہی ہے، مگر در حقیقت یہ مکر اور فریب کے جال ہے جس میں پھنس کر اخروی زندگی کو انہوں نے بھی خراب کر لیا، اس لیے دشمن ان کی بھی ہوئی. اور اس کے جال کیسے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، ظاہراً بڑی آراستہ ہے، بڑی خوشنما ہے، مگر در حقیقت اس کی تشبیہ جو دی ہے بزرگوں نے، اسلاف نے اور علماء نے، کہ جیسے ایک انتہائی کری صورت بڑھیا ہوتی ہے جس کے دانت نکلے ہوتے ہیں اور کوئی اس کے پاس نہ حسن ہے، نہ جمال ہے، نہ کچھ ہے، انتہائی جس چیز سے انسان نفرت کرے اور اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، یہ دنیا ویسی ہے. مگر اس نے خود پہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور آراستہ کیا ہوا ہے خود کو، اور اصل حقیقت اس کی نظر نہیں آتی. تو چونکہ یہ فنا ہونے والی ہے اور اس کی نسبت جو ہے وہ گندگی سے ہے، ان چیزوں سے ہے، تو اس لیے اس کو دھوکے کے مال کے سوا کچھ نہیں قرار دیا گیا. مگر اس کا ایک اور پہلو جو دکھایا گیا، صوفیاء نے بھی اس پر بات کی کہ دنیا میں ہی اللہ کی معرفت کو بھی پانا ہے، دنیا میں رہ کر ہی اس کی فرما برداری بھی کرنی ہے، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے. تو یہاں جب ہم دنیا کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں تو ان لذتوں کی مذمت کر رہے ہیں کہ جن میں کھو کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. تو جب وہ ان لذتوں سے خود کو باہر نکالتا ہے تو اللہ کے ذکر میں بڑی لذت ہے، وہ اس حلاوت کو پا لیتا ہے. تہجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کی، رونے کی، اس کو منانے کی بڑی لذت ہے. تو وہ لذت، اس کا تعلق اس اخروی دنیا سے ہے. وہ دنیا کی لذتوں سے نکل آیا تو جب اس نے ترک لذات دنیا کی تو پھر وہ گویا دنیا کی حقیقت کو سمجھ گیا. اس پر واضح ہو گیا کہ یہ دنیا جو ظاہری بڑی آراستہ اور خوشنما نظر آ رہی ہے، اس کی حقیقت ویسی نہیں. اس نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور ابدی اور دائمی زندگی وہ اخروی ہی ہے. پھر اس کا اہتمام کرتا ہے اور وہ بھی اسی دنیا میں اہتمام کرتا ہے. یعنی بحیثیت مسلمان ہم یہاں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہم اچھے اعمال کے ساتھ اللہ کو راضی کریں گے تو یقیناً ہماری آخرت سنور جائے گی اور وہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں. یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے. بے شک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ دنیا برتنے کی چیز ہے. انیلا فتح صاحبہ اس کی کچھ تفصیلات ہمارے سامنے پیش کیجیے گا. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت نے قرآن پاک سورہ قصص آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، مفہوم آیت ہے کہ سو جو چیز تمہیں عطا کی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زیب و زینت ہے، مگر جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ ابدی ہے، وہ اس سے بہتر ہے اور دائمی رہنے والی ہے، ابدی رہنے والی ہے. یعنی واضح فرما دیا یہاں کہ دنیا جو برتنے کی چیز کہا گیا، جسے استعمال کی چیز کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں دنیا کی نعمتوں سے کو حاصل کریں، دنیا کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں، لیکن ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے، ان آرام کو، سکون کو،
ہر چیز کو پانے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، احکام شریعت سے غافل نہ ہو جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے اور آپ سے غافل نہ ہو جائے، یا غلط تو راستوں کو غلط اختیار راستوں نہ کو کریں۔ اختیار نہ کریں، یعنی دین احکام کی شریعت کو آپ بھول گئے، آپ غلط راستے پر جاتے ہیں، تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ راہ اختیار نہ کریں کہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے 3 حصے کیے، ایک حصہ مومن کا، ایک حصہ منافق کا اور ایک حصہ کافر کا۔ مومن کا حصہ کیا ہے کہ وہ دنیا کو زاد راہ سمجھتا ہے، منافق دنیا کو زیب و زینت سمجھتا ہے، اور کافر دنیا سے نفع اندوز مطلب نفع لیتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے۔ صحیح۔ تو مومن کیا ہے؟ مومن زاد راہ کے طور پر اسے لیتا ہے، یعنی یہ جگہ ہے جہاں اس نے تیاری کرنی ہے، یہ جگہ ہے جہاں اس نے اپنا وہ ساز و سامان اکٹھا کرنا ہے کہ ابدی زندگی کے لیے، حقیقی زندگی کے لیے وہ سب کچھ کر سکے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس نے اس دنیا کی لذتوں میں گم نہیں ہونا، بلکہ اپنے آخری ہدف اور ابدی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ساز و سامان کو اکٹھا کرنا ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بدن کے لیے دنیا کی غذا اور دل کے لیے آخرت کی غذا کو استعمال کرو، یعنی وہ تلاش کریں، وہ روح، وہ غذا جو آپ کے دل کو زندہ رکھے، وہ دل، صاف ستھرا دل جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، اس کی یاد ہو، اس کی طرف لے جانے والا دل، اس دل کو وہ غذا دیں۔ دنیا بدن کی غذا کے لیے اپنے دل کی غذا کو نہ بھول جائیں، اپنے روح کی غذا کو نہ بھول جائیں۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ختم ہو جانی ہے، بے شک ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن اس فنا کی دنیا میں رہتے ہوئے بقا کو حاصل کریں، اور وہی حقیقت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے شافتہ رکھی، جب انسان مرتا ہے تو اس کے دل میں 3 چیزوں کی حسرت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ جو مال اس نے اکٹھا کیا ہے اس سے وہ سیر نہ ہو سکا، اسے وہ جیسے استعمال کرنا چاہتا تھا استعمال نہ کر سکا۔ دوسرا وہ جو اس نے امیدیں لگائی ہوئی تھی ان کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ اور تیسری چیز کہ جو اعمال اس نے آخرت کے لیے بھیجنے تھے وہ اعمال نہ بھیج سکا۔ لیکن خیال کب آیا کہ جب آخری لمحہ ہے، تو جو کہا گیا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ قید خانہ در حقیقت یہی ہے کہ اپنی روح کو آزاد کریں اور اپنے بدن کو قید خانہ بنائیں، یعنی اپنی بدن کی ضروریات کے لیے وہ راستہ اختیار نہ کریں جو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے ہمیں غافل کر دیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک شخص سے کہا، کیا تمہیں خواب کے 1 درہم سے بہتر ہے، اچھا لگتا ہے، اس سے محبت ہے، یا تمہیں ایک پائیدار دینار سے محبت ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یقیناً ایک پائیدار دینار سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں جو خواب ہے اس کے درہم سے محبت ہے، یعنی تمہیں دنیا سے محبت ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی محبت کو دل میں نہیں بسانا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی بنیاد دنیا کی محبت ہے۔ تو ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن اس دنیا کی محبت کو اپنے اندر بسنا نہیں ہے، بسانا نہیں ہے۔ ہم نے یہاں رہنا ہے لیکن اس دنیا کی محبت کو نکال کر رہنا ہے۔ تو اس دنیا کے لیے، اس کی آسائش کے لیے، اس کو سکون کے لیے، اس کے آرام کے لیے، نمود و نمائش کے لیے ابدی زندگی کو نہیں کھونا۔ ہمارا مطمع نظر اپنی ابدی زندگی ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک، یعنی دنیا پانے کے لیے آپ آخرت نہ کھو دیں، دنیا پانے کے لیے آپ دین کو نہ کھو دیں۔ ہم آخرت کی تیاری کے لیے یہاں آئے ہیں اور اسی تیاری میں ہمیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جناب سیدہ زینب، اور آج کا ہمارا موضوع بہت اہم موضوع، جس پر انشاءاللہ تعالی بہت اچھی گفتگو جاری بھی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو سننے کو ملے گی بہت پیاری گفتگو، یعنی دنیا کی حقیقت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں جاگ رہے ہیں، لیکن مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ جناب آج تم سو رہے ہو، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے، جب موت آئے گی پھر ہم جاگیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی بہت ساری ایسی حدیث مبارکہ ہیں جہاں سے ہمیں دنیا کی حقیقت کے حوالے سے پتہ ملتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا چاہیے۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ امتیاز آپا یہ فرمائیے گا کہ جناب قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی لہو لعب ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ شکریہ زینب۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوٌ وَلَعِبٌ،
ہم لو و لعب کسے کہتے ہیں؟ اس کا لفظی معنی دیکھتے ہیں لغت میں تو پتہ چلتا ہے کھیل تماشا، سیر تماشا، دل لگی کرنا. کسی چیز کے لیے ظاہری طور پر آپ تماشا کرتے ہو، کیا کرتے ہیں؟ کوئی سٹیج سجاتے ہیں، کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو ظاہراً بڑی لذت مل رہی ہوتی ہے، بڑے کہہ کے اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو زندگی کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ کھیل تماشا اور دل لگی ہے. اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ مومن اور کافر کی زندگی کا فرق ہے. کافر کے لیے یہ کھیل تماشا ہے، وہ دنیا سے نفع اٹھاتا ہے، باطل کاموں میں لگا رہتا ہے اور باطل لذتوں میں گم رہتا ہے. مگر ایک مومن یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آج اس نے بونا ہے تو کل وہ کاٹے گا اس فصل کو. تو اس بونے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے اور دنیا سے منہ موڑے رکھتا ہے اس کی لذتوں سے. جبکہ کافر کھیل تماشا سمجھ کر اس اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتا ہے. اب انسان یہ سمجھتا ہے دنیا کی جو مکر و فریب ہے نا کہ یہ دنیا اس کے ساتھ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، جبکہ وہ بتدریج اس کا ساتھ چھوڑتی چلی جا رہی ہوتی ہے. تو جیسے کافر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ اس کے لیے ایسی سجی رہے گی، مگر دنیا آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہوتی ہے. جیسے ہم کسی سائے کو دیکھتے ہیں تو سایہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی رہے گا، مگر سایہ بتدریج گھٹ رہا ہوتا ہے، کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دنیا اپنے عاشق بنا کر رکھتی ہے لوگوں کو، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر دنیا وفا نہیں کرتی، یہاں تک کہ لوگوں کو موت کے دہانے پر لے جاتی ہے. اور ایک اور انداز سے آپ دیکھیں تو کھیل تماشا ہم کہتے ہیں کہ کہیں کھیل کا میدان سجا ہو. اب کھیل کا میدان سجتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا ساری جمع ہو جاتی ہے، ایک بڑا مجمع آپ کو نظر آتا ہے. مگر یہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک وہ کھیل ہے. جو ہی وہ کھیل ختم ہوتا ہے تو اسی میدان میں خاک اڑنے لگتی ہے. اسی کی مثال دی گئی ہے کہ یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے، میدان سجا ہوا ہے، لوگوں کا اجتماع بڑا ہو رہا ہے، بڑے کہہ کے لگا رہے ہیں، مگر یاد رکھنا یہ ہے لمحوں کی بات. تو جیسے سایہ گھٹتا چلا جا رہا ہے مگر تمہیں احساس نہیں ہو رہا. بہنیں یہ کھیل تماشا، یہ دنیا، یہ سب فانی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں اگلی دنیا میں داخل ہونا ہی ہونا ہے. اس سے راہ فرار کا کوئی صورت، کوئی ہے ہی نہیں ذریعہ. تو ابھی سے اپنے آپ کو سمجھ جاؤ. اور آپ بات کریں حضرت ابن عباس نے تو کافر اور مومن کی زندگی کا فرق بتایا. آپ موجودہ حالات پہ دیکھیں تو ایمان والوں کو ہوش نہیں ہے اور ہم بھول چکے ہیں اور ہم واقعی دنیا کو کھیل تماشا سمجھ کے اسی میں گم ہیں اور اسی کی رہنائیوں میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گی، یہ کہہ کے رہیں گے، یہ بزم ہستی سجی رہے گی، یہ گل، یہ گلستان اور یہ خوبصورت ہے. مگر اس خوبصورتی کے پیچھے اس خوبصورت کو دیکھو جس نے بنایا ہے، اس نے مطلق کے نظارے ہیں. تو دھیان ادھر رہتا ہے تو انسان اسی دنیا میں رہ کر معرفت الہیہ کو پا لیتا ہے. مگر اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب ہمیشہ رہنے والا ہے تو بار بار قرآن و حدیث میں بتایا گیا اور ہمارے سامنے ایک نظام ہے کہ ایک شخص فوت ہو رہا ہے، ایک شخص پیدا ہو رہا ہے تو ایک نے رہنا نہیں ہے. کسی نے کوئی لاکھ بھی چاہے کہ وہ امارٹل ہو جائے، نہیں، ہر چیز فانی ہے اور ہر ایک نے چلے جانا ہے. تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے اور مومن کو اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تاکہ اس کے لیے وہ بوئے جو آخرت میں کاٹ سکے. بے شک. اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور موت جب آتی ہے تو وہ بچہ، بوڑھا، جوان نہیں دیکھتی. کسی بھی وقت آپ کو موت آ گھیرے ہمیں نہیں معلوم. ہم اکثر امتیاز آپا یہ بھی بات سوچتے ہیں، انیلا آپ بھی یہ بات سوچ رہی ہوں گی کہ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ بھئی عمر کے ایک حصے میں خاص طور پر جا کے عبادت کریں تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کتنی ہے. میں انیلا آپ کے جانب بڑھوں گی. فرمائیے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ہر لمحے جو ہے سبق حاصل ہوتا ہے. ان کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں آپ یہ بتائیے گا کہ ہم دنیا میں رہیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کیسے کنارہ کشی اختیار کریں. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے سر اقدس کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ رکھا ہوا ہے اور جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے جسم پر اس بوریے کے نشانات ہوتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسرا کے جو وہ عیش اور آرام میں ہیں اور آپ یہاں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر کیا تمہیں پسند نہیں ہے
کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت، سبحان اللہ، یعنی وہ اس فانی دنیا میں عیش اور آرام کی زندگی گزاریں اور ہمیشہ کے لیے ہم ہمیشہ کے لیے راحت اور سکون کی زندگی گزاریں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ سیدہ کائنات نے اونٹ کی کھال سے بنا ہوا ایک موٹا لباس پہنا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، اور چکی پیس رہی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو آپ کے چشمان مقدسہ سے آنسو روا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی سختی کو برداشت کر لو اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے اپنے لیے کوئی کام کر لو، یعنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ عمل کرو کہ اس دنیا میں جو سختی آئے، جو ہم تکلیف برداشت کریں، جو ہم، تو وہ ہمارے لیے ابدی زندگی کا سبب بنے گی، وہاں کی خوشی کا، وہاں کی راحت کا، وہاں کے سکون کا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں، حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا تو آپ کو پانی اور شہد دونوں عطا کیے گئے۔ آپ کے پاس جب پانی اور شہد آیا تو آپ منہ کو لگاتے ہیں اور پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے پانی دور رکھا، شہد دور رکھا، پھر اٹھایا، پھر منہ کو لگانے لگے تو پھر رونا شروع ہو گئے زاروں قطار۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ کو کیا چیز اتنا رلا رہی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ تھے، تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہ نظر آنے والی چیز کو اپنے آپ سے دور کر دیا، تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز تھی؟ آقا نے فرمایا دنیا میرے پاس آئی تھی اور میں نے اس دنیا کو اپنے پاس سے دور کر دیا۔ تو دنیا نے یہ کہا کہ آپ تو مجھے اپنے پاس سے دور کریں، لیکن آنے والے ایسا نہیں کریں گے۔ تو ہمارے لیے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ایک عمل دیکھ لیں، آپ کی سادگی، آپ کا حسن اخلاق، آپ کا رہنا سہنا، آپ کی سخاوت، ہر چیز اس بات پر دلیل ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ نہیں ہے۔ یہاں جو عمل کریں گے یہ کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے آگے وہی کاٹیں گے۔ تو اس دنیا میں رہیں لیکن اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کریں۔ اس دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں لیکن کبھی خود کو غافل نہ کریں، ایسی غفلت میں نہ پڑ جائیں کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں نقصان اٹھانا پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیرت مبارکہ کی روشنی میں انیلا فتح بہت ہی پیارے انداز سے گفتگو فرما رہی تھی۔ امتیاز آپا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جیسا کہ ارشاد فرمایا، ہمارے اولیاء اکرام، اولیاء کاملین، بزرگان دین، اللہ کے دوست جو ولی اللہ ہیں، وہ انہوں نے کیسی پیاری زندگی گزاری اور انہوں نے دنیا میں رہ کر دنیا کی مذمت فرمائی۔ تو آپ ارشاد فرمائیے گا کہ ان کے کچھ واقعات، ہم ان کے ان مراتب کے تو کیا ہی بات ہے، ان کے تو خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کی تعلیمات سے ہمیں یقیناً سبق لینا چاہیے۔ کیا فرمائیں گے ان کی تعلیمات کی روشنی میں؟ کچھ احوال بیان فرمائیے گا۔ چونکہ صحابہ کی بات چل رہی ہے، میں وہیں سے آغاز کروں گی سیدنا مولا علی کے ایک قول سے کہ آپ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت ایسے ہیں جیسے دو سونکنیں ہوتی ہیں، اللہ کہ ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، تو اسی طرح دوسری کو راضی کرو گے تو یہ ناراض ہو جائے گی۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی لذتیں جہاں رہیں گی اور وہاں بندہ اسی میں کھویا رہے گا۔ اور اس کی ایک اور مثال بزرگوں نے یوں دی ہے کہ جیسے ایک کشتی جا رہی ہے پانی میں، تو جب تک پانی کشتی سے باہر ہے تو کشتی اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے، مگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سب نے آپ کی دعوت کی، آپ شام تشریف لے گئے، تو شام کے گورنر اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے، تو انہوں نے دعوت نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاص طور پر ان کے گھر تشریف لے گئے، تو جب آپ ان کے گھر گئے تو آپ نے دیکھا ان کے گھر میں کچھ نہ تھا، ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، ایک کوزہ پڑا ہوا تھا اور ایک جانماز نماز ادا کرنے کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کے گھر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اسے آخرت کے سامان کے لیے، اس گھر کے لیے رکھ دیا ہے، اس کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو انہیں جو ملتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، کیونکہ انہیں فکر اس ابدی زندگی کی رہتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور بار بار دنیا کا ذکر کرتا ہے، دنیا کی مذمت کرتا ہے، دنیا کی باتیں کرتا ہے، تو وہ فرماتی ہیں لگتا ہے تمہیں دنیا سے بڑی محبت ہے۔
تو وہ حیران ہوا، کہتے یہ کیوں کہا آپ نے؟ تو فرماتی ہیں کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر پسند کرتا ہے، تو تم جب سے آئے ہو تم دنیا کا ہی ذکر کیے جا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا سے بڑی محبت ہے۔ یہ میں نے چند چیزیں اقوال میں آپ کے سامنے رکھی، دیکھیں آپ پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو حضور سلطان الہند خواجہ اجمیر نے کیا کیا؟ آپ کا آغاز سفر ہی دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں آپ اپنا باغ اور چکی اور وہ سب فروخت کرتے ہیں اور کھڑے کھڑے اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں آج ہم باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کی، ہم عملاً دیکھیں تو ہم کتنے دور ہیں ان لوگوں یہاں سے۔ تو جائیدادوں کے انہوں نے جھگڑے تو ہو جاتے ہیں آغاز سفر وہاں سے کیا ہے جہاں سب کچھ اللہ کی راہ میں دیا ہے، بھروسہ اتنا ہے اس کی ذات پر، اور پھر نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے ہیں تو وہ والدہ نے وہ 40 درہم رکھے قمیض کے اندر سی کر، اب نکلے ہیں اور تعلیم کا سفر ہے اور علم کے سفر پر نکلے ہیں اور خبر نہیں ہے کہ کتنے سال لگ جائیں، بے شک مگر وہ ڈاکو جب پکڑ لیتے ہیں تو آپ خود بتاتے بتاتے ہیں ہیں کہ یہ میری قمیض کے اندر سے لے ہوئے ہیں، تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور اس سے اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ بے شک پھر آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے زندگیاں کیسے گزاری، کثرت سے روزے رکھتے ہوئے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا۔ سبحان اور اللہ، شیخ بڑی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے ایک مخادم لکھتے ہیں کہ وہ جب رات سے صبح میں داخل ہوتی تھی اور ساری رات انہوں نے حصے تقسیم کیے ہوئے تھے، ایک حصہ نماز کا، ایک حصہ تلاوت کا، ایک حصہ ذکر اور مناجات کا، تو جب صبح باہر نکلتے تو ان کے چہرے پر اتنا نور ہوتا کہ دیکھا نہیں سبحان جاتا تھا۔ اللہ، سبحان اللہ، بے شک پھر آپ دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے اتنے بڑے عالم ہیں اور ان کا امام ہیں، اور ان کا عالم یہ کہ وہ سارا دن تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو راوی کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اب تو یہ آرام کریں گے، تو میں دیکھتا رہا سارا دن ان کی روٹین کو، اور جب رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ گھر چلے گئے، تو میں نے سوچا کہ اب تو آرام کریں گے، تھوڑی چھوٹی سی رات رہ گئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گدڑی لیے ہوئے، کمبل اوڑھے ہوئے، خود کو چھپائے ہوئے نکل رہا ہے۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو امام ابو حنیفہ ہے۔ میں حیران رہ گیا اور کہتے ہیں کہ مسجد میں تشریف لائے اور ایک کونے میں چلے گئے اور روتے چلے جاتے ہیں، اپنی داڑھی پکڑ لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے ابو حنیفہ کو معاف کر دیا تو یہ تیرا ہی فضل ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو رد کیا، دنیا کی لذتوں کو رد کیا، دنیا کی حقیقت کو پہچانا، پھر اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ روزے رکھنے کیا ہے؟ اس کھانے کی لذت سے بے نیاز ہو گئے۔ یہ ریاضت کرنا کیا ہے؟ رات کو سونے میں لذت ہے، اس لذت کو رد کیا اور ساری رات اللہ کی عبادت کی، تکلیف اٹھائی، مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، پھر وہ مقام ملا کہ آج مخلوق خدا ان سے محبت کرتی ہے کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ واہ سبحان تو اللہ، صوفیاء کی زندگیاں تو اس کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، اس اسلام کی اصل جو تعلیمات ہیں اس کی روح کا، بے شک، اگر یعنی ہم اللہ سمجھنا چاہیں۔ بے شک اللہ رب العزت جن بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، مخلوق کے خدا کے دلوں میں جو ہے، خلق خدا کے دلوں میں اس کی محبت راسخ فرما دیتا ہے۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے جناب، اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جناب۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے دنیا کی حقیقت، اور اسی تناظر میں ماشاءاللہ گفتگو بہت پیاری جاری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے موڑ پہ اب گفتگو داخل ہو چکی ہے۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، انیلا فتح صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، ان دونوں کی جانب مزید سوالات پیش کرتے ہیں۔ امتیاز آپا، جب دنیا کی حقیقت کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بھی ارشاد فرمایا، اور بہت ساری باتیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اولیاء اکرام، ولی اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کی زندگی سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ زندگی گزارنے کے لیے، اور زندگی بے شک اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کو نعمت کی طرح گزاریں، ان کی نعمتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوں، لیکن اس میں آخرت کی تیاری بھی کریں۔ دونوں چیزوں کو کیسے بیلنس کریں کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، فرمائیے گا۔ دیکھیں زینب، آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ زندگی بذات خود نعمت ہے جو اس دنیا میں ہمیں عطا ہوئی ہے،
اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ گویا زندگی کو، اس دنیا کو ایک اینگل سے دیکھیں تو نعمت قرار دیا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں سورہ رحمان میں تکرار ہے ان ساری چیزوں کی جو دنیا کی زیب و زینت ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ سب نعمتیں برحق ہیں۔ اب کرنا کیا ہے کہ انسان کو کس طرح سے بیلنس زندگی گزارنی ہے۔ سورہ کہف میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے مثال دی جس کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان آیات کی روشنی میں دنیا کی مثال دی ہے کہ جیسے ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں تو پانی جب اترتا ہے، آسمان سے اترتا ہے تو نیچے زمین کو حیات دے دیتا ہے، حیات دیتا ہے تو زمین پر فصل اگتی ہے۔ اور اب آپ غور کریں کہ وہ فصل جو ہے جب لہلہا رہی ہوتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ فصل ہے اب یہ کاٹے گا، تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اچانک کوئی ہوا طوفان آ جاتا ہے اور وہ فصل ختم ہو جاتی ہے، اچانک سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال دنیا سے دی گئی ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے، وہ بچپن گزارتا ہے، وہ جوانی، وہ ان سارے مراحل سے گزرنا ہے اس نے، اور اس دنیا کے بعد اس نے اخروی دنیا میں داخل ہو جانا ہے۔ اب اس کو یوں بھی آپ سمجھیں کہ جیسے اس فصل کی حقیقی عمر ویسی بھی 6 ماہ کی تھی، مگر پتہ نہیں چلا، اچانک طوفان آ گیا اور وہ ختم ہو گئی۔ انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ اگر وہ عام چلتا چلا جائے تو اس کی ایوریج عمر کتنی ہوگی، 80s میں چلا جائے گا، 90s میں چلا جائے گا، مگر یہ پتہ نہیں ناگہانی کوئی طوفان آ گیا کہ وہ بچپن میں ہی چلا جائے، وہ جوانی میں چلا جائے، خبر نہیں ہے۔ جیسے سمندر اور دنیا کی مثال دی جاتی ہے کہ سمندر میں تم انگلی ڈالتے ہو تو ایک پانی کا ایک قطرہ انگلی لیتی ہے، تو اسی طرح دنیا کی مثال ہے، وہ جو قطرہ آیا تھا سمندر سے وہ دنیا کی طرح ہے، اور وہ سمندر جو ہے وہ آخرت کی زندگی کی مانند ہے کہ تم اس سے کتنا وصول کرو گے، تو سمندر کو بھول کے اسے ایک قطرے کے پیچھے کیوں ہو۔ اب کرنا ہمیں یہ ہے کہ اللہ نے رشتے بنائے ہیں، یہ رشتے بھی انسان کے لیے نعمت ہے، اسی طرح اللہ نے جو مال جو رزق عطا کیا ہے وہ بھی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مسکن ٹھکانے بنائے ہیں ہمیں، انسان کو سمجھ بوجھ دی ہے، وہ اپنے رہائش کا سامان مہیا کرتا ہے، وہ سواری کا سامان کرتا ہے، وہ نکاح کا سامان کرتا ہے، مگر یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں، ان سب کے ساتھ حدودوں کو یاد رکھتی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو قائم کرو۔ اب رشتے ناتے جتنے ہیں ان کو آپ جائز طریقے سے اللہ کے فرامین کے عین مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے مطابق ان رشتوں کو نبھاتے ہیں تو عبادت میں چلا جاتا ہے وہی عمل۔ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، انہیں اللہ کا نام سکھاتے ہیں، انہیں اللہ کی بندگی سکھاتے ہیں، تو عمل عبادت بن گیا، رشتوں کی محبت برحق ہے۔ تو آپ نے ان کو ان حدود کے اندر ان کو سنوار دیا اللہ کی مرضی کے عین مطابق۔ مال اللہ نے دیا تھا، جتنا آپ بانٹتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ کبھی کم نہیں ہوتا، یہی اصول ہے اللہ کا، انفاق فی سبیل اللہ کرتے چلے جاؤ، مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب نعمتوں سے انسان لطف اندوز بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ نکاح کی اس نے تیاری کی، نکاح کیا، سنت نبوی ہے تو نکاح عبادت بن گیا۔ تو اس طریقے سے جب سوچا تو ایک توازن زندگی کو ملتا چلا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہی کا گروہ کامیاب اور کامران ہے، اللہ ہی کے دوست ہیں جنہیں نہ خوف نہ غم نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں ہوگا۔ تو کامیابی کی ضمانت ہی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے میں ہے، دینی تعلیمات میں ہے۔ ہم ان پر چلیں گے تو ہمارے لیے یہ زندگی بھی خوشگوار اور آخرت بھی خوشگوار۔ بے شک، سبحان اللہ، بڑی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی، اور اسی طرح سے اسی تناظر میں ہمیں سیکھنا ہے، یہ جاننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی جو رشتے ہیں، جو معاملات ہیں، ان پر بھی نظر ثانی کرنی ہے اور ان کو اس طرح سے لے کر چلنا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو اور اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا میں ہمیں رشتے دیے ہیں ان کو بھی راضی رکھیں۔ انیلا صاحبہ فرمائیے گا اسی تناظر میں کوئی میسج لاسٹ میں، کیونکہ لاسٹ پروگرام کا ہمارا نوٹ ہے، فرمائیے گا کوئی میسج دینا چاہیں تو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی۔ جو خوشنودی خدا کا طالب ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی رضا کا طالب ہوتا ہے، دنیا اس کو مطلوب کرتی ہے، دنیا اس کے لیے رزق باہم پہنچاتی ہے، اسے پھر کوئی خوف، کوئی غم، کوئی خطر نہیں ہوتا۔ اور جو اس دنیا کا طالب ہوتا ہے، آخرت اس کی مطلوب ہو جاتی ہے، پھر آخرت اسے یعنی موت پھر اسے وہاں تک لے جاتی ہے۔ تو جب آپ خوشنودی خدا کے طالب ہو گئے تو آپ کو یہ دنیا بھی مل گئی اور اللہ رب العزت کی رضا بھی مل گئی۔ یعنی ہم نے دنیا، اب اگر ہم تصور کریں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے نزدیک دنیا مال و دولت، عزت، شہرت، یہ سب دنیا ہے۔ در حقیقت یہ کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کتنا مسکین ہے
کہ وہ اس چیز کے لیے یعنی ایسے گھر پر راضی ہو گیا کہ جس کے لیے وہ حلال کماتا ہے تو اس کا حساب دینا پڑتا ہے، اور حرام کماتا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے، یعنی حلال کا بھی حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے۔ تو اس دنیا کی نعمتوں کو سے لطف اندوز ہوں، لیکن یہ کہ دنیا کی نعمت ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ہے مال، لیکن اس مال کی چاہ کرنا اور اس مال کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ غلط غلط راستے پر چلے جانا، غلط راہ کی طرف چلے جانا۔ تو در حقیقت وہ مال بے شک اللہ رب العزت کی راہ آپ کے پاس ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس کو حلال طریقے سے استعمال کریں، حلال طریقے سے حاصل کریں۔ تو ہم نے اپنی جو زندگیوں کا مقصد بنانا ہے اس دنیا کی طلب نہیں، اس دنیا کی محبت نہیں، اس کی نعمتوں پر شکر کریں۔ ایسا نہ کہ مال ہمارے پاس نہ آئے ہم نہ شکرے بن گئے، ایسا نہ ہو ہمارے حصے میں عزت شہرت نہ آئی ہم نہ شکرے بن گئے، نہیں، ہم نے ہر حال میں اس کی شکر، اس کی رضا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ دنیا میں رہنا ہے، اس کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، لطف اندوز ہونا ہے، مگر کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل نہیں ہونا، ان کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، اور احکام شریعت سے غافل نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اللہ رب العزت نے کتاب الہی جو نازل فرمائی ہے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، وہ تمام باتیں زندگی گزارنے کی اس میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی ہمیں بے شمار چیزیں اور بے شمار راستے نظر آتے ہیں، ان پر بیسکلی ہمیں چلنا ہے اور ان پر عمل کر کے سیدھے راستے پر چل کر اس دنیا کو سنوارنا ہے۔ کوئی میسیج دینا چاہیں گی لاسٹ؟ یہی ہے کہ ہم یہ باتیں نہ رہیں صرف سننے اور بولنے کی حد تک، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دنیا کی حقیقت جب کھل جاتی ہے تو وہ کری صورت ہے کہ جس کی طرف ہم دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے۔ تو یہی کرنا ہے کہ دل دنیا کی طلب میں نہ لگے، دل اللہ کا طالب رہے اور جسم دنیا میں لگا رہے۔ ہتھ یار ول دل کار ول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل یار ول ہتھ کار ول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ آپ دونوں ہی کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ یعنی دنیا کی حقیقت آج کا ہمارا موضوع، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کو زنگ لگ جاتا ہے، تو دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اب دل کا زنگ کیسے اتاریں؟ اللہ کے ذکر کر کے دل کا زنگ ہم صاف کر سکتے ہیں پروردگار عالم کی یاد سے۔ اس سے پوری حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو دل کا زنگ آپ صاف کریں اللہ کا قرب حاصل کر کے، اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔